अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मेरे उन नाज़रीन से दरख्वास्त है जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे बहावल नगर में पेश आने वाले बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करेंगे। सोशल मीडिया में इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असल ये वाक़या क्या था और ये कैसे पेश आया। ये 8 तारीख का वाक़या था और 8 तारीख को बहावल नगर में एक नहर के किनारे पुलिस चौकी थी। वहाँ पे दो मोटरसाइकिल पे सवार अफराद आए। पुलिस ने वहाँ पे उनको रोका और उनकी तलाशी लेने की कोशिश की, जिसमें एक जो शख्स था वो मौके से फ़रार हो गया, जबकि दूसरा शख्स जो कि गिरफ़्तार हुआ उससे असला भी बरामद हुआ। याद रहे कि इन इलाके में बहुत ज़्यादा चोरी की वारदातें होती हैं। पुलिस ने उस फ़र्द को पुलिस स्टेशन लेके आया और उनसे तफ्तीश की, और उस तफ्तीश के नतीजे में उनको एक एड्रेस मिला है कि जो दूसरा बंदा जो फ़रार हुआ है वो इस एड्रेस पे होता है। तो पुलिस वहाँ पे पहुँच गई और उस इलाके में उस घर में, और वहाँ पे उन्होंने उनकी तलाशी ली और उनसे जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि उन अफराद से उन्होंने पैसों का डिमांड किया और उनका अगर आप पैसे नहीं देते तो हम आपको जो है वो गिरफ़्तार कर लेंगे, या हमें बंदा दें या हमें पैसे दें। क्योंकि हमारा पुलिस कल्चर भी ऐसा है कि करप्शन के हवाले से जो है उनकी काफ़ी जो है वो करप्शन के हवाले से उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में पुलिस के हवाले से अवाम की राय भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद वो जो अहले खाना होते हैं वो पुलिस ऑफिसर और उनके जो कुछ मोहल्ले के लोग होते हैं वो उनको यरगमाल बना लेते हैं, और जो अहले खाना में जो जिस घर में वो जाते हैं वहाँ पे वो एक एसएसजी कमांडो होता है, पुलिस जो आर्मी का जो एसएसजी कमांडो होता है वो इनको यरगमाल बना रहता है। इस पे जो पुलिस वाले होते हैं वो 15 पे जो है वो इतला करते हैं। पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँच जाती है और घर के बहुत से अफराद को वो ले जाते हैं। जब वो घर के बहुत से अफराद को जो है वो थाने में जो बंद करते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया जाता है और उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। और जिस दिन ये वाक़या होता है उससे अगले दिन 9 तारीख तक इनकी जो कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब एफआईआर दर्ज नहीं होती तो वो फैमिली जो कि मुतासर है वो डीपीओ और पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान के पास जाती है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। इस दौरान इनकी जो फैमिली होती है वो वहाँ पे जो कि चूँकि उनका एक बेटा आर्मी में है और वो एसएसजी कमांडो है, तो उसको वो मुतल्ला करते हैं कि हमारे बेटे को पुलिस उठा के लेके गई है और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो पुलिस वाले हैं या कौन है। इस हवाले से जब वहाँ के जो ब्रिगेडियर को इस चीज़ की इत्तला होती है तो वो डीपीओ को इत्तला करते हैं कि इस तरह का हमारा एक एसएसजी है वो मिसिंग है और पुलिस आप चेक करें कि उसके हवाले से वो कहाँ पे। डीपीओ जब वो इंक्वायरी करता है तो उनको लगता है कि ये एक मदरसा नामी थाने में जो होता है वो बंद होता है, और वहाँ पे जो है वो जो है उनकी तफसीलात मिलती है और अभी तक एफआईआर नहीं काटी गई होती है। डीपीओ जो है उस हवाले से काफ़ी तशवीश का इज़हार करता है और वो उनको कहता है कि जो भी आपने किया ये गैर आइनी गैर कानूनी है, और चूँकि उनके ऊपर आर्मी का प्रेशर होता है तो वो उनको कहता है कि फ़ौरन आप जो है इस हवाले से एफआईआर काटें ताकि एक तरह के से आप कानूनी जो तौर पे आपकी पोजीशन मुस्तहकम हो, और जो एसएचओ है और कुछ मुतल्लका जो लोग होते हैं उनको वो मुअत्तल कर देते हैं। उसके बाद जो है उनके खिलाफ जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी जाती है, और उस एसएचओ और जो उनके साथ जो 2-3 रफ़ीक होते हैं जो दोस्त होते हैं उनको दूसरे पुलिस स्टेशन में शहर के अंदर वो शिफ्ट कर देते हैं बहावल नगर में।
جب بہاول نگر شفٹ کرتے ہیں، جب آرمی کو کے پاس اطلاع آتی ہے کہ ہمارے جوان جو ہے وہ اس پولیس اسٹیشن تھانے میں، اور وہ وہاں جاتے ہیں اور ان دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کافی تشدد کیا گیا ہوتا ہے، تو اس کو وہ جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ فوراً اس کو شفٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوتا ہے اور ان کی بیل کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس حوالے سے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایس ایچ او تک ہمیں معلومات ہو کہ کہاں پہ ہے۔ تو جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ایس ایچ او کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ مختلف دوسرے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہے، اس کے بعد جو بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہاں کے جو متعلقہ بریگیڈیئر صاحب ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پولیس آرمی کی نفری لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو وہ کام کرتے ہیں، وہ اس تھانے کے جو آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ ان کو بند کر دیتے ہیں، جو روڈ وغیرہ ہوتا ہے بند کر دیتے ہیں، دکانیں بھی بند کر دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں پہ، ویسے اس علاقے میں اتنے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوتے کیونکہ وہ تھوڑا سا سائٹ کا ایریا، لیکن پھر بھی جو کیمرے ہیں وہ ان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی وہاں سے جو ویڈیو وغیرہ ہے وہ چیزیں لیک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، ایس ایچ او اور وہاں کے جو افسران ہیں جو کہ گرفتار ہوئے ہوتے ہیں، ان کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے جب سوشل میڈیا میں آتی ہے تو پھر پولیس اور آرمی کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے یہ تصاویر اور ویڈیو کے اوپر کوئی بھی دھیان نہ دیں۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ پورا ایک واقعہ تھا کہ بنیادی طور پر ہوا کیا تھا، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا۔ سوشل میڈیا میں اس کے حوالے سے بہت سے چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ پولیس ایک طرف جہاں پہ جو عوام خوشی منا رہی ہوتی ہے کہ پولیس زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی، اور پولیس میں کرپشن کا بھی رجحان ہے، عام آدمی اور غریب بندے کے لیے یہ مشکلات پیدا کرتی ہے، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اس چیز پہ خوشی بھی مناتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا واقعہ ہوا ہے، پولیس کو سبق ملے کہ وہ ہر ایک کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ تھوڑا سا ایک جذباتی جو ہے، ہمارے جو وہ دوست جو کہ تھوڑے سے جذباتی ہیں وہ اس حوالے سے یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو کہ انٹلیکچوئل ہے، جو کہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ یہ ایک ملک کے لیے ایک سنگین آئینی اور قانونی جرم ہے۔ پھر اس کے اوپر بہت سے ہمارے دوست وغیرہ بھی پروگرام بھی کرتے ہیں، یوٹیوب کے حوالے سے بھی، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پولیس نے کیا وہ بھی غلط تھا، لیکن جو فوج نے کیا وہ بھی بہت زیادہ غلط ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے جب کوئی بھی غلط کام کیا تو ڈی پی او نے اسی پولیس افسران کو نہ صرف معطل کیا بلکہ ان کو جو ہے وہ گرفتاری بھی کر دی۔ کیا فوجی افسران نے جو کچھ کیا، تھانے کے اوپر حملہ کیا، پولیس افسران کو مارا، کیا اس کے خلاف کوئی پرچہ ہوا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل نہیں ہوا اس کے حوالے سے۔ اور اس کے حوالے سے بعد میں جو ڈی پی او اور جو فوجی افسران تھے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے، فوجیوں نے پولیس پاک فوج زندہ باد اور پولیس زندہ باد اور اس طرح کے نعرے لگائے، اور اس طرح کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی سوشل میڈیا کے ہمارے معاملات درست ہو گئے۔ جبکہ اعلیٰ سطح پہ یہ بات کی گئی کہ اب جو ہے اس چیز کی ہم جو ہے کوئی جوائنٹ انکوائری کریں گے، مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے بس وقتاً جو وقت گزاری کے لیے، اب تک چونکہ سوشل میڈیا میں اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں اٹھ رہی ہیں، تو سوشل میڈیا میں لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی گئی ہے۔ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہمیں ان کے کوئی بھی نتائج نہیں ملتے رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فوجیوں کے افسران کے خلاف جنہوں نے پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا، پولیس افسران کو زد و کوب کیا، ان کے خلاف کوئی بھی جو ہے رپورٹ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، بلکہ الٹا جو پولیس افسر تھے وہ جو ہے وہ ان کو مارا بھی گیا، حالانکہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کیے گئے۔ تو یہ ایک المیہ فکر ہے، اور اس سے جو سب سے جو چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی لوگوں کی، جب میں نے ان کی رائے معلوم کی تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز بیٹھ گیا کہ جو فوج ہے وہ پہلے ملکی معاملات میں بھی مداخلت کرتی تھی،
پولیٹکس میں بھی مداخلت کرتی تھی، ہر چیز میں مداخلت کرتی تھی، لیکن اب ان کی مداخلت ایک تانوں کی حدود تک پہنچ گئی ہے۔ اور پولیس آئندہ جو ہے کسی بھی فوجی کے اوپر، چاہے وہ غیر آئینی غیر قانونی کام بھی کرے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ اور اس واقعے سے ایک ہمارے معاشرے میں یہ تاثر گیا کہ جو ہمارے ہاں بے شک ایک سپاہی ہو اور وہ فوجی ہو تو ماورائے قانون ہے، ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہمارے ملک میں پہلی ہمارے افواج کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں، اور ہمارے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی تمام جو ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پاک فوج کے اوپر آتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان بھی یہی بناتے ہیں، حکومتیں بھی یہی بناتے ہیں، حکومتیں بھی یہی توڑتے ہیں، اور ملک کی سیاست میں بھی مداخلت یہی کرتے ہیں۔ اور ہر چیز جو ہوتا ہے، اکانومی، انٹیریئر، سارا جو محکمہ ہے، ابھی وزارت خزانہ بھی انہی کے ہاتھ میں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت بھی ہے، اختیارات بھی ہے، اور یہ فیصلے بھی ملک کے کرتے ہیں۔ تو ملک کے جو حالات ہے اس کے بھی ذمہ دار یہی ہے۔ لیکن اب ایک جو یہ واقعہ ہوا اس سے لوگوں کی ایک اور سوچ بدل گئی ہے، اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب فوجی تھانہ کچہری تک پہنچ گئے، اور اگر پولیس سٹیشنز میں کسی بھی فوجی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ جو ہے ان کو جو ہے پولیس کو بھی 100 دفعہ سوچنا پڑے گا، ججوں کو بھی 100 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ یہ ماورائے قانون لوگ ہیں، ان کو اوپر ہاتھ لگانا یہ جو ہے مقدس گائے، ان کو ہاتھ لگانا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک ایسا میسج گیا جس سے جو عام عوام ہے اس میں فوج کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیل گئی ہے۔ دوسرا جو اس کا جو ایک بہت انتہائی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس میں جس طرح کا عوام کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے بھی یہ دیکھا کہ عوام کی جو ان کے پاس جو سپورٹ تھی پولیس کے لیے، حالانکہ وہ اس واقعے میں مظلوم تھے، وہ نہیں تھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ تھی یہ ہے کہ پولیس کرپشن کرتی ہے، پولیس کرپٹ ہے، اور ان کا جو عوام کے ساتھ رویہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اگر اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ صحیح ہوتا، تھوڑا سا فرینڈلی ماحول میں وہ عوام کے ساتھ ملتے گلتے، تو آج جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو پوری عوام، پوری قوم ان کے ساتھ کڑی ہوتی اور ضرور ہوتی۔ تو میرے خیال میں غلط چیز کا غلط ہی انجام ہوتا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمارے سیکورٹی اداروں کے درمیان اور ہمارے سسٹم کے اوپر بھی بہت سے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کسی بھی معزز معاشرے میں، جمہوری معاشرے میں اس طرح کا واقعہ ہونا میرے خیال میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم پستی کے کتنے دلدل میں گھس چکے ہیں۔